معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وشهداء أمته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گلشن قدس کی بہاروں میں، گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں. عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں. اور شہنشاہ ملک سخن، شہر یار فکر و فن، محبوب و محب پنجتن، آبروئے اہل سنن، پیشوا اہل سنت، مجدد دین و ملت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا فرماتے ہیں: اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے. لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے. فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے، نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے. تمہارے در سے ہے جس نے رکھا امید کرم، خود ان کو آ کے ضرورت سلام کرتی ہے. عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। आपने शोरा हजरात से नातो मनक़बत का गुलदस्ता मुलाहजा किया होगा। बड़ी अच्छी तकरीर आपने मुलाहजा की। नकीब इजलास मंबा अखलास अदीब शहीर आलिम बेनज़ीर हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अली अहमद सिवानी साहब क़िबला की शानदार नज़ामत से अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा फरमा रहे हैं। उलमाए किराम का एक नूरानी काफ़िला स्टेज पर है, आप इन्हें देख रहे हैं, मुस्तफ़िज़ व मुस्तनीर हो रहे हैं। तो ये नाते पाक पढ़ना और लिखना कोई नया तरीका नहीं, बड़ा पुराना तरीका है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने नबी के चेहरे का जिक्र किया तो फरमाया लम याती नज़ीरु कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। और एक मकाम पे आला हजरत ने फरमाया वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। प्यारे नबी के जलीलुल कद्र सहाबी हजरत हस्सान इब्ने साबित अपने नबी की बारगाह में हाजिर हैं और नबी करीम को नाते पाक सुना रहे हैं। हजरत हस्सान अर्ज कर रहे हैं व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजार बार बशोयम देहनज़ा मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए और जितने भी समंदर हैं सियाही हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ़े रसूल अकरम। चाहे मसरूफ़ अमल सारी खुदाई हो जाए, इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं, कुए नबी है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काब। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, करूं मद अहले दुअल रज़ा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब यूरप हजरत अल्लामा तौसीफ रजा खान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी नबी रहे आला हजरत मौलाना मोहम्मद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। पीलीभीत शरीफ के खुशअक़ीदा सुन्नी भाइयों, प्यारे नबी के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, थोड़ी देर के लिए हमतन गोश हो जाइए मुकम्मल तवज्जो के साथ। प्यारे नबी की प्यारी प्यारी हदीसें आप मुलाहिजा करेंगे और आदाबे महफिल को मलहूज रखेंगे। इंशाअल्लाह आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। आप रात के 12 बजे भी बेदार हैं, सबके चेहरे खिल रहे हैं। अल्लाह ताला इस बेदारी को कबूल फरमाए और इस रात जिसे हम शबे बरत कहते हैं, इसकी बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल सबको माला माल फरमाए, सबके घरों की हिफाजत फरमाए, घर वालों की हिफाजत फरमाए। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। तो हज़रात, मैं अर्ज कर रहा था कि ये नाते पाक पढ़ना और लिखना कोई नया तरीका नहीं, बहुत पुराना तरीका है। हजरत हस्सान इब्ने साबित जलीलुल कद्र सहाबी हैं, प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज कर रहे हजरत हस्सान, ए मेरे आका दाता बाबा मावा मलजा शम्सु दोहा बद्रु दोजा नूरुल हुदा खैरुल रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी। ए मेरे आका, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। आगे हजरत हस्सान ने अर्ज किया व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आका, देखने की बात तो अलग रही, दुनिया की किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
حضرت حسان کا عقیدہ دیکھو، حضرت حسان کا ایمان دیکھو، حضرت حسان کی محبت دیکھو۔ حضرت حسان نے عرض کیا میرے آقا دنیا کی کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ جنا نہیں ہوگا۔ اب توجہ کریں حضرات، کچھ لوگ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی نالائق کھڑا ہو جائے اور اعتراض کرے حضرت حسان نے یہ کیسے کہہ دیا کہ دنیا کی کسی ماں نے پیارے نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ جنا نہیں ہوگا، اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا۔ حضرت حسان نے مکہ کے لوگوں کو دیکھا، حضرت حسان نے مدینے کے لوگوں کو دیکھا، حضرت حسان نے عراق کے لوگوں کو دیکھا، حضرت حسان نے ایران کے لوگوں کو دیکھا، حضرت حسان نے فلسطین و لبنان و مصر و ملک شام اور کویت کے لوگوں کو دیکھا۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا، ہو سکتا ہے مکہ میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو سکتا ہے مدینے میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو سکتا ہے عراق و ایران میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو سکتا ہے کہ حجاز میں عرب میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا، حضرت حسان نے ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، افغانستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، ترکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش اور بھوٹان کے لوگوں کو حضرت حسان نے نہیں دیکھا۔ اعتراض کرنے والا اگر اعتراض کرے، ہو سکتا ہے امریکہ میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے افریقہ میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے کہ یورپ کی وادی میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے کہ ایشیا کے خطے میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اعتراض کرنے والا اگر اعتراض کرے گا تو اعتراض کا جواب آپ کو لکھنؤ میں نہیں ملے گا، اعتراض کا جواب آپ کو پٹنہ میں نہیں ملے گا، اعتراض کا جواب آپ کو کولکاتہ میں نہیں ملے گا، اعتراض کا جواب آپ کو بمبئی میں نہیں ملے گا، اعتراض کا جواب آپ کو بہار بنگال میں نہیں ملے گا، اعتراض کا جواب آپ کو کشمیر کی وادی میں نہیں ملے گا، اعتراض کا جواب آپ کو بنگال کی کھاڑی میں نہیں ملے گا، اعتراض کا جواب صوبہ اتر پردیش کے ضلع بریلی شریف کے محلہ سوداگران میں ملے گا۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے تو فاضل بریلوی نے جواب دیا ہے کہ معراج کی رات پیارے نبی نے طائر سدرہ سے پوچھا، بلبل سدرہ سے پوچھا، روح الامین سے پوچھا، جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل تم نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایران کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، فلسطین کے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے، بر اعظم کے لوگوں کو تم نے دیکھا، بر صغیر کے لوگوں کو تم نے دیکھا، کائنات کے خطے خطے گوشے گوشے چپے چپے کو تم نے دیکھا۔ اے جبرائیل تم بتاؤ کیا تمہاری آنکھوں نے اس خاکدان گیتی پر اس کائنات میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل امین نے نبی کے قدم پاک کو چوما اور عرض کیا قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا لم ارى مثل محمد۔ اعلی حضرت نے فرمایا یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پائے، تجھے یک بنایا، تجھے رسالت مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت حضور توصیف ملت۔ آفا کہا گردیدم مہر بوتا بردیدم بسیار خوبہ دیدم لیکن تجھی سے دیگری حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیسہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری چوم کر قدم نبی بولے یہ جبریل امی آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ تو طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین جبرائیل امین نے عرض کیا میرے آقا میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، آسمان دنیا میں رہنے والی مخلوق کو دیکھا، مگر اے آقا میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لم یاتی نظیرو کا فی نظری مثلے تو نے شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ تو ہمارے آقا کی آنکھیں لاجواب ہے، پیشانی لاجواب ہے، صورت لاجواب ہے، سیرت لاجواب ہے، رفتار لاجواب ہے، گفتار لاجواب ہے، جلوہ لاجواب ہے، طلبہ لاجواب ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین
ہم مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ چاند نکلا ہوا تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی، میری گود تھی، پیارے نبی کا سر پاک تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی تھی اور کبھی مدینے کے چاند کو اپنی گود میں دیکھتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں کافی دیر تک دیکھتی رہی اور یہ فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند میری گود میں زیادہ خوبصورت ہے، آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند میری گود میں زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ نے یہی فیصلہ کیا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ اے آقا، حضرت یوسف کے حسن کے بڑے چرچے ہیں، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، تکلیف کا احساس نہ ہوا، چوری چلتی رہی، تکلیف کا احساس نہ ہوا، خون نکلتا رہا، تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ اے میرے آقا، میں آپ کے اندر ایسی کوئی بات تو نہیں پاتی ہوں، توجہ کیجئے گا جملے پر۔ تو آقا نے فرمایا عائشہ، میں حجرے میں جاتا ہوں، آواز دوں گا تو تم بھی آ جانا۔ اب پیغمبر اسلام حجرے میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آقا نے آواز دی عائشہ اندر آ جاؤ، عائشہ اندر آ جاؤ۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ حجرے کے اندر گئیں اور بہت جلدی نکل کر باہر آ گئیں۔ پیچھے پیچھے امام الانبیاء آ گئے، پیچھے پیچھے سید الفوسا آقا آ گئے، پیچھے پیچھے فرمانروائے کونین آقا آ گئے، پیچھے پیچھے ناظرین سلطان آ گئے۔ اور آقا نے فرمایا عائشہ، حجرے سے اتنی جلدی تم نکل کر کیوں آ گئی؟ حضرت عائشہ کا جواب تختیے دل پر لکھ کر لے جانا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کی روشنی سے پورا حجرہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا اور اتنا نور نکل رہا تھا، اتنا نور نکل رہا تھا کہ میں ڈر گئی کہ کہیں میں جل کر راکھ نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نکل کر باہر آ گئی۔ اب آقا نے فرمایا عائشہ، میرے چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے ہیں، ان پردوں میں سے میں نے ایک پردہ ہٹایا تھا تو حسن و جمال کا عالم یہ تھا، سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو جمال کا عالم کیا ہوگا؟ حسن مصطفیٰ کا عالم۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ تو وہ حسن مصطفیٰ، وہ چہرے مصطفیٰ کہ ہم سب کی تمنا کاش آقا کا دیدار ہو جاتا، سبحان اللہ، کاش آقا کی زیارت ہو جاتی، کاش شربت دید کا موقع مل جاتا۔ اب بڑی پیاری حدیث پاک مشکات شریف باب و مناقب عمر صفحہ 556 سطر 10 11 12 13 14 15 16 17 18 کی حدیث پاک۔ ان عمر قال ذکر عنده ابو بکر فبکا وقال بدیت ان عملی کلہ مثل عملی یوما واحدا من ایام ولیلة واحدة من لیالی اما لیلة فلیلة سارا مع رسول اللہ فلما انتهی الی فقال لا تدخله حتى ادخل قبلك فإن كان فيه شيء اصابني دونك فدخل ووجد في جانبه ثقبا فشق ازاره ثم سدها بي وبقي من حسنان فالقمهما رجلي ثم قال ادخل يا رسول الله فدخل رسول الله ووضع راسه في حجري ونام فلدغ ابو بكر في رجله من الجوهر ولم يتحرك مخافة ان ينتبه رسول الله فسقط الدموع على وجه رسول الله فقال ما يبكيك يا ابا بكر قال لدغت فداك ابي وامي يا رسول الله فطفل رسول الله فذهب ما يجده او كما قال رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ذرا ماں باپ کے نام پر محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ دل سے زمین پر سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک روایت میں کہ عرش اعظم ہلنے لگتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں عرش اعظم تو اچانک کیوں ہل رہا؟ تو عرش اعظم جواب دیتا ہے زمین پر اللہ کے بندے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ آج اگر پوچھا جائے گا تو عرش اعظم جواب دے گا پیلی بھیت شریف کی سرزمین پر شاہی جامع مسجد میں جشن اویس قرنی میں ذکر اللہ اور لو رہا ہے اور لوگ سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ فیضان شاہ جی، نعرہ تکبیر، فیضان شاہ جی۔
اب فرشتے پوچھتے ہیں کب تک ہیلوگے, کب تک گردش کروگے, کب تک وجد کروگے؟ تو عرش اعظم جواب دیتا ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کی مغفرت نہ فرما دے گا میں ہلتا ہی رہوں گا, مچلتا ہی رہوں گا. اب پوری بیداری کا ثبوت دو اور شب برات کا حق ادا کرو. دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہراؤ, بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائے. تو پورے قرآن میں سرکار کا جلوہ دیکھا, پورے قرآن میں سرکار کا جلوہ دیکھا, کہیں یاسین و مزمل کہیں طٰہٰ دیکھا. اب پوری روایت ایک شعر کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ چاندنی رات تھی کہتے ہیں جناب جابر, چاندنی رات تھی کہتے ہیں جناب جابر, چاند سے اچھا شہ بطحہ کا چہرہ دیکھا, چاند سے اچھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان شاہ جی, نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. تو یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی بے مثال ہیں, بے نظیر ہیں, اور محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے, اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے. بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا, وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. باوجود کہ اگر کوئی کالا کلوٹا شخص, لنگڑا لولا کانا بہرا, یہ دعویٰ کرے میں نبی کی طرح, یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کی طرح, تو چاہیے کہ پیلی بھیت کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے اور اپنے دماغ کا علاج کرائے, اور یہاں بھی ٹھیک نہ ہو تو رانچی کے پاگل خانے میں جا کے اپنا داخلہ کرائے. میں صحابہ کرام کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. سب کی خواہش کاش آقا کا دیدار ہو جاتا, آقا کی زیارت ہو جاتی, منموہنی صورت دیکھنے کو مل جاتی. اب آئیے مشکات شریف صفحہ 556 سطر 10 تا 18 متن حدیث آپ نے سن لیا. اب ترجمہ ملاحظہ کریں. حضرت عمر عدالت کے شہسوار تشریف فرما تھے, صحابہ کرام بھی حاضر تھے. صحابہ کرام کی ایک انجمن لگی ہوئی تھی کہ انجمن حضرت عمر ابن خطاب میں صدیق اکبر کا ذکر خیر ہوا, صدیق اکبر کا نام آ گیا, صدیق اکبر کی بات چل گئی. حضرت عمر صدیق اکبر کا نام سن کر رونے لگے, داڑھی بھیگ گئی, زارو قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, حضرت ابو بکر کا نام سن کر خوش ہونا چاہیے, مسرور ہونا چاہیے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کی طرح ہو جاتی, کاش میری زندگی کی تمام نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کی طرح ہو جاتی. کتنی عظیم ہے وہ نیکی, کب حاصل ہوئی وہ نیکی, کہاں حاصل ہوئی وہ نیکی. اب حضرت عمر کی زبانی یہ کہانی سنو, حدیث پاک کے الفاظ سنو. حضرت عمر فرماتے فَلَمَّا انْتَهِيَ إِلَيْهِ, جب مکہ شریف سے پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ شریف کے لیے چلے, مدینہ شریف کا نام سن کر مسکرا کر بولو سبحان اللہ. سبحان محب محترم عالی جناب, جناب عالی جناب ریاض ایم ایل اے صاحب قبلہ, حاجی ریاض ایم ایل اے صاحب قبلہ, جو کہ مجاہد پیلی بھیت ہیں, اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے سچے عاشق. بے شک آپ میں سے بھی بہت سارے حضرات نے حج کیا ہوگا, حاجی ریاض ایم ایل اے صاحب قبلہ نے بھی حج کیا. تو جو مدینہ شریف جاتے ہیں تو دلوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے, دو شعر کے ذریعے ملاحظہ کرو, ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ دل کا عالم عجیب ہوتا ہے, دل کا عالم عجیب ہوتا ہے, جب مدینہ
قریب ہوتا سبحان اللہ اور جا کے طیبہ میں جو بھی مریتا ہے وہ بڑا خوشی نصیب ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو حضرت عمر فرماتے ہیں، عدالت کے شہسوار حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا، فاروق اعظم نے فرمایا، فَلَمَّا انْتَهِيَ إِلَيْهِ، جب مکہ شریف سے آقا چلے مدینہ شریف کے لیے چلے، غار ثور کے قریب پہنچ گئے تو صدیق اکبر نے عرض کیا، اے میرے آقا لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے، آقا میں جاؤں گا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، اگر کوئی تکلیف پہنچانے والی شے ہوگی تو مجھے تکلیف پہنچائے گی، آقا میں برداشت کر لوں گا، میں ضبط کر لوں گا، مگر اے آقا آپ کو تکلیف ہوگی نا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا. اے معراج کے دولہ مجھے جانے کی اجازت دیجئے. صدیق اکبر کی محبت دیکھو اور اپنی محبت کا محاسبہ کرو. اے سنیو یہ پیغام لے کر جاؤ، نبی سے محبت ہو تو صدیق اکبر کی طرح، نبی سے محبت ہو تو ایسے قرنی کی طرح، نبی سے محبت ہو تو بلال حبشی کی طرح، نبی سے محبت ہو تو مجدد ملت امام احمد رضا کی طرح. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. جشن اویس قرنی، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور شاہ جی محمد شیر میاں. چھوٹا نعرہ لگائیے، ٹائم بہت کم ہے، بہت کم ہے. 1 گھنٹے کا ٹائم مجھے ملا ہے، آپ کہہ رہے بہت 1 گھنٹے میں نہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سیاح ہے ایشیا و یورپ، نبی اعلیٰ حضرت گل گلزار رضویت. 2 جملے میں دے رہا ہوں، محقق حقائق شریعت، مدقق دقائق طریقت، شیر اعلیٰ حضرت، اولاد اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شاہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. یہ مرشد کامل بھی ہیں اور خطیب کامل بھی. ابھی آپ نورانی چہرہ دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نورانی تقریر سنیں گے، طبیعت پاک پاک ہو جائے. ملاحظہ کیجئے حدیث پاک کا ترجمہ، مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میرے آقا مجھے اجازت دیجئے میں غار کے اندر جاؤں، غار کی صفائی کر لوں. اب آقا نے اجازت دے دی. اب صدیق اکبر اندر گئے. حدیث پاک کے الفاظ سنو، وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ ثُقُبًا. صدیق اکبر نے دیکھا کہ غار میں بہت سے سوراخ ہیں، بند کرنے کی کوئی چیز موجود نہیں. تو فَشَقَّ إِزَارَهُ، صدیق اکبر نے اپنا قیمتی کپڑا پھاڑ لیا، ایک ایک سوراخ کو بند کیا. سارے سوراخ بند ہو گئے. منہ کھولیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ. سارے سوراخ بند. وَبَقِيَ مِنْهَا اثْنَانِ، 2 سوراخ باقی رہ گئے، بند کرنے کی کوئی چیز موجود نہیں. تو فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، صدیق اکبر نے دونوں سوراخوں پہ اپنے دونوں قدم کو رکھ دیا اور آقا کو بلا رہے ہیں. صدیق اکبر ذرا بلانے کا انداز ملاحظہ کرو. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ شعر بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ صدیق اکبر اپنے نبی کو غار کے اندر کس انداز میں، کس محبت سے بلا رہے ہیں کہ چراغ نور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، چراغ نور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، نقاب رخ سے ہٹاؤ بڑا اندھیرا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. چراغ نور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، چراغ نور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، نقاب رخ سے ہٹاؤ بڑا اندھیرا ہے.
اب ایک پیغام، بہت قیمتی پیغام اس شعر کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ نشان سجدے کا ماتھے پہ دیکھ کر ساجد، نشان سجدے کا ماتھے پہ دیکھ کر ساجد، ارے فریب نہ کھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا اے جان عالمین تشریف لے آئیے، اے بشیر و نذیر آقا اندر آ جائیے، اے مراد المشتاقین قدوم میمنت لزوم سے غار کو سرفراز فرما دیجئے۔ اب معراج کے دولہ اندر تشریف لے گئے، ناظرین سلطان اندر تشریف لے گئے، سید الفوسا آقا اندر تشریف لے گئے، شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا خیر الرسل خیر البشر خیر البرا اندر تشریف لے گئے۔ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَامَ، پیارے نبی اپنا سر پاک صدیق اکبر کی گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اب میں آپ کو جہاں تک پہنچانا چاہ رہا تھا پہنچا چکا ہوں، اور آپ پہنچ چکے ہیں کہ صدیق اکبر کی گود ہے، پیارے نبی کا سر پاک ہے، لیکن ان سوراخوں میں ایک سانپ ہے، اور سانپ صرف اس لیے زندہ تھا کہ سانپ کو یہ معلوم تھا آقا ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف جائیں گے، 3 روز کے لیے غار میں تشریف لائیں گے، منموہنی صورت کی زیارت کی سعادت مل جائے گی۔ وہ ساعت سعید آ گئی کہ گیا میں ایک شہر میں